बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शौहर ने अपनी मर्जी से मुझसे पसंद की शादी की और दूसरे ही दिन मेरे सामने 50 लाख रुपए का एक बैग रखा और बोला, तुम खुद मुझसे तलाक ले लो, मैं तुम्हें ये सारे पैसे दे दूंगा और तलाक के बाद बता दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। शौहर की बात सुनते मुझे हैरानगी के साथ साथ वो बेवकूफ़ भी लगा। चाहता तो खुद से ही तलाक दे देता, मेरे तो हक महर भी सिर्फ 50,000 रुपए थी, आसानी से छुटकारा मिल जाता। लेकिन कोई तो राज था। मैंने चालाकी की और 5 दिन का वक्त मांगा और फिर जैसे ही शौहर तलाक देने लगा तो मैंने ऐसी चीज़ सामने की जिसे देखते ही शौहर का रंग फक हो गया। क्योंकि वो मेरा नाम महजबी है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और शक्लो सूरत की भी बहुत खूबसूरत थी। हम एक टाउन में रहते थे। इस टाउन में बहुत से अमीर लोग रहते थे, लेकिन हमारा घर छोटा सा था। पर इस बात की खुशी थी कि हम ऐसी खूबसूरत जगह पर रहते थे। ये घर हमें बाबा की नौकरी की वजह से मिला था और फिर मेरे वालिद साहिब ने इसे किस्तों में ख़रीद लिया। मुझे अमीर बनने का बहुत शौक था। मुझे अमीरों की ज़िंदगी जीना अच्छा लगता था कि जिसमें कोई टेंशन ना हो। जब दिल करे शॉपिंग पर जाओ, जब चाहे होटल में खाना खाओ, काम भी कोई नहीं करता था। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी किस्मत बदलने वाली नहीं है। हम लोग जिस तरह के थे, मेरे लिए कल को रिश्ता भी उसी तरह का आना था। हमने सारी ज़िंदगी बस ख्वाब ही देखते रह जाना था। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक छोटा सा फैमिली पार्क था। मैं एक दिन उस पार्क में चलती जा रही थी कि एक बूढ़ी औरत मेरे सामने आकर फिसल गई। मैं फौरन इनकी तरफ बढ़ी, इनका हाथ थाम लिया, इनको मुश्किल से करीब रखे बेंच पर बिठाया। मैं इनके कपड़े साफ करने लगी। इन्होंने बहुत खूबसूरत असल सिल्क की साड़ी पहन रखी थी जो कि मिट्टी से गंदी हो गई थी। वो मुझे कहने लगी, तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपके कपड़े ख़राब हो गए हैं, मैं इन्हें साफ कर रही हूँ। इन्होंने मुझे शुक्रिया कहा, फिर मेरा नाम पूछा और पूछा कि तुम कहाँ रहती हो? मैंने कहा, सामने वाला घर ही मेरा है, वहीं से मैं यहाँ पार्क में कभी कभी आ जाती हूँ। मेरी दोस्त भी है, मैं इससे बात कर लेती हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि जब मैं फिसली तो आसपास और भी बहुत लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को नहीं बढ़ा। फिर तुमने मेरी मदद की, ऐसा क्यों? मेरा कहना था कि मेरी माँ मुझे सिखाती है कि जब तुम्हें दूसरों की मदद करने का मौका मिले तो इसे हाथ से जाने ना देना, क्योंकि अल्लाह दूसरों की मदद करने वालों को पसंद करता है। मैंने इस बूढ़ी औरत को अपना नाम भी बताया और अपना घर भी दूर से दिखा दिया, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वो बूढ़ी औरत कुछ ऐसा करेगी कि मुझे ही हैरान कर देगी। अगले दिन वो मुझे फिर से पार्क में मिली। उसके साथ एक लड़का भी था जो मेरी ही उम्र का लग रहा था। इन्होंने मुझे दूर से देख लिया और पास आने का इशारा किया। मैं मुंह नहीं मोड़ सकती थी। मैं भी इनकी तरफ बढ़ी और इनको सलाम किया। वो मुझसे ऐसे मिली जैसे सदियों से मुझे जानती है और फिर मेरा तारुफ उस लड़के से करवाया जो इनका बेटा था। उसका नाम अली था। बूढ़ी औरत ने मुझे कहा कि तुम और अली बैठकर बातें क्यों नहीं करते? मुझे ये बात किसी कदर अजीब लगी। मैंने कहा, मुझे घर जाना है, मैं काफ़ी देर से यहाँ आई हूँ, आज भी मेरी दोस्त नहीं आई तो मुझे जाना चाहिए। इन्होंने देख लिया कि मैं कतरा रही हूँ, कहा कि ठीक है, तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ। इसने जाना। वो कहने लगी कि जानती हो, तुमको अल्लाह बहुत बड़ी नेकी का मौका देने वाला है। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है और आपको कैसे पता कि मुझे नेकी करने का मौका मिलने वाला है? वो नेकी क्या होगी? मैंने भी उनसे ढेरों सवाल कर डाले। वो नेकी बहुत बड़ी है, तुम्हें इसका अजर भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, बहुत चालाक होना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैंने कहा, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाहती हैं। अब जो भी कहना चाहती हैं तफसील से बताएं। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं। खैर, फिर मिलते हैं, शायद तुमसे जल्द ही मुलाकात हो जाए। जाहिर है मेरी उनसे मुलाकात होना ही थी, क्योंकि वो भी उसी पार्क में आया करती थी। मेरा भी घर में दिल नहीं लगता था, लेकिन शायद उनका मुलाकात से मतलब कुछ और था। और मुझे वो तब समझ आया जब मैंने इनको अपने घर में बैठे देखा। मैं अपनी अम्मी की तरफ बढ़ी कि मैं तो इनको जानती हूँ, ये मुझसे मिलने आई होगी। मेरी अम्मी ने मेरा रास्ता रोक लिया और कहा, क्या कर रही हो लड़की? क्या मुंह उठाकर अंदर आ जाती हो? जाओ, जाकर पहले तैयार हो जाओ। मैंने कहा, मैं तैयार क्यों हो जाऊं? ठीक है, वो मेहमान है, लेकिन
ابھی میرے الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ میری ماں نے کہا، پاگل ہو، تمہارا رشتہ دیکھنے آئی ہے، کیا ان کے سامنے ایسا منہ لے کر جاؤ گی؟ میرے قدموں تلے سے تو زمین نکل گئی اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ میرے لیے رشتہ لے کر آئی تھی اور اپنے اسی بیٹے کا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ 2-4 ملاقاتوں کے بعد ہی انہوں نے مجھے بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ امی نے کہا اپنا منہ ٹھیک کرو، جبکہ میرا منہ وہ پہلے سے اچھی طرح دیکھ چکی تھی۔ خیر مرتی کیا نہ کرتی، جا کر تیار ہو گئی اور ایسے پیش آئی جیسے ان کو نہیں جانتی۔ پھر انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ آپ کی بیٹی کو میں نے پارک میں دیکھا تھا، اس نے میری مدد کی تھی، بہت پیاری بچی ہے۔ میرے باپ نے پہلی دفعہ مجھے فخر کی نگاہوں سے دیکھا ہوگا۔ میرے ماں باپ تو اس رشتے سے خوش تھے، وہ بھی راضی تھی، لیکن میری شکل بتا رہی تھی کہ میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی، کیونکہ مجھے ابھی شادی کرنا ہی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے ہاتھ میں ایک فون کا ڈبہ پکڑایا۔ امی نے کہا یہ کیا کر رہی ہے، کیا ضرورت ہے؟ سب کیونکہ پہچان گئے تھے کہ وہ بہت ہی مہنگا فون تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ اس کے لیے تحفہ لائی تھی۔ گھر والے بھی خوش تھے، شام تک تبصرے کرتے رہے۔ میری ماں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شادی کے بعد جب ہم اس کے گھر جائیں گے تو اسے کہیں گے کہ ایسا کرے ویسا کرے، تو وہ مجھے رخصت کر کے بیٹھی تھی۔ میں تب اچھلی جب وہ موبائل بجا، اب اس میں نمبر کس کا تھا میں جانتی نہیں تھی۔ مجھے میری ہونے والی ساس نے کال کی اور کال پر ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے نے تمہیں پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا، تم ضرور سمجھ رہی ہوگی کہ میں نے تمہیں اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن دراصل وہ فیصلہ میرے بیٹے کا تھا، وہ تم پر پہلی نظر میں ہی مر مٹا ہے، اس لیے میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آئی ہوں اور میں نے بالکل بھی دیر نہیں کی، میں اب تمہاری طرف سے ہاں کا جواب سننا چاہتی ہوں۔ بیٹی میں تمہیں بہت خوش رکھوں گی۔ میں کیا کہتی، میں نے ان کو بس اتنا کہہ دیا کہ جیسی میرے ماں باپ کی مرضی ہوگی آپ کو بتا دیں گے۔ وہ اس بات پر بھی بہت متاثر ہوئی کہ میں نے ایسی بات بولی۔ خیر میری شادی پکی ہو گئی۔ شادی کی بات ہونے سے لے کر منگنی اور پھر منگنی سے رخصتی تک میرے لیے اتنے تحفے آئے کہ میں بھی حیران رہ گئی، ایک سے ایک مہنگا ترین، اور وہ بھی سارے کے سارے گفٹ علی کی طرف سے تھے۔ اس کا مطلب کہ وہ واقعی مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ کہیں کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر آپ نے شادی کے بعد خوش رہنا ہے تو ایسے شخص سے شادی کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ اگر اس لڑکے کو مجھ سے محبت ہو گئی تو پھر تو میں بہت خوش قسمت تھی۔ وہ خوبصورت بھی تھا، مجھ سے محبت بھی کرتا، اور ماں بھی اس کی بہت اچھی تھی، یہاں تک کہ ان کا خاندان بھی چھوٹا سا تھا۔ ایک امی جو کہ مجھے ویسے ہی بہت اچھی لگتی تھیں، یعنی کہ میری ساس پہلے میری دوست بنی تھی۔ میں بے حد خوش تھی، خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ پہلے میرا شادی کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن اب مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب میں اپنے گھر آ گئی، میرا کمرہ کتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، میں بس وہی دیکھتی جا رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، پر علی نہیں، میری ساس تھی۔ وہ میرے کمرے میں آئی، میرا ہاتھ پکڑ کر پہلے میری تعریف کی، پھر مجھے پیار کیا، میری اور تعریف کی اور کہنے لگی، بیٹی میں نے تمہیں کہا تھا اللہ تمہیں ایک بہت بڑی نیکی کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ کسی کو صحیح راہ پر لانا بھی تو نیکی ہوتی ہے، کسی کو بدلنا بھی تو نیکی ہے۔ اگر وہ کوئی برا انسان ہے اور اس کو ایک اچھا انسان بنا دو تو تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے؟ میں نے کہا میں آپ کی بات سمجھی نہیں، آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ بے شک بہت ہی اچھا کام ہے، لیکن اسے نیکی بھی کہہ سکتی ہیں، پھر مجھے تفصیل سے بتائیں، میں تو یہی کہوں گی۔ اس بات پر وہ ہنسی اور کہنے لگی، ابھی بہت دن ہیں، آرام سے اس گھر میں ایڈجسٹ ہو جاؤ۔ علی کی تو ایسی روٹین ہے کہ وہ صبح آفس جاتا ہے، رات کو آتا ہے، پورا دن ہوگا ہمارے پاس، ہم لوگ باتیں کریں گے۔ کہتے ہیں اگر آپ کی ساس اچھی ہو تو آپ کو 50% خوش قسمت سمجھے، اور باقی کی خوش قسمتی اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا شوہر بھی بہت اچھا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد علی کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ خوشی سے میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے، یعنی کہ میرا منہ دکھائی کا تحفہ اتنا قیمتی تھا کہ اس کو بریف کیس میں ڈال کر لایا تھا، ورنہ دلہا رات کے ٹائم بریف کیس میں کیا کرے گا، آفس سے تو نہیں آ رہا تھا۔ اپنی ہی سوچوں پر ہنستی علی نے مجھے سلام کیا، مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کی، پھر اس نے کہا کل ہمارا ولیمہ ہے اور وہ بھی دن کے ٹائم، اسی لیے آپ ابھی تھکی ہوں گی، میں بھی تھک گیا ہوں، ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی لگی تھی، اس نے میرا احساس کیا، لیکن ایک بات بہت بری لگی، اس نے مجھے وہ کیس نہیں دیا بلکہ اسے الماری میں رکھ دیا۔ میں نے بھی سوچا کہ شاید یہ بھی وہ مجھے کل ہی دے گا، آرام اور سکون سے، ہو سکتا ہے اس میں ہنی مون کے ٹکٹ ہوں۔
اندر کوئی ایسی چیز ہو جو وہ مجھے تفصیل سے بتانا چاہتا ہو۔ میں تو بہت خوش تھی، سب شاندار تھا، میرے والد صاحب اور میری امی بھی بہت مطمئن تھے، لیکن اگلے دن رات کو کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین کیا، میرے سر سے آسمان بھی اڑ گیا۔ میں حیران پریشان بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ علی نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھ سے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ چاہیے؟ تم نے کھانا کھایا ہے؟ پانی پیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا ہاں، لیکن یہ سب کیوں پوچھ رہا تھا؟ تھوڑی دیر بعد اس نے وہی بریف کیس اٹھایا، میرے سامنے رکھ کر کھول دیا۔ اس میں کیا تھا یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بریف کیس نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، سچ میں بھرا ہوا تھا۔ اسے مشکل سے بند کیا گیا تھا۔ علی نے 2 پل مجھے دیکھا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم نے اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے ہوں گے۔ میں نے کہا ہاں، تم ایسا کہہ سکتے ہو، لیکن یہ پیسے، بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ علی نے کہا، جو بات میں تم سے اب کرنے والا ہوں، اس بات کو غور سے سننا اور ایک پل کے لیے بھی اسے مذاق نہ سمجھنا۔ یہ سارے پیسے تمہارے ہو سکتے ہیں۔ میں نے اسے دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اس نے مجھے کہا کہ تم سمجھدار ہو، یہ سارے کے سارے پیسے اسی صورت میں تمہارے ہو سکتے ہیں کہ تم خود مجھ سے طلاق لے لو۔ نئی نئی شادی تھی، شادی کا دوسرا دن تھا، اپنی شادی سے بہت خوش تھی، ساس سے مطمئن تھی، شوہر بھی آنکھوں کو بھا گیا تھا کہ جب اس نے کہہ دیا کہ تم مجھ سے طلاق لے لو تو دل بیٹھ گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ وہ تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اس بات کو مذاق نہ سمجھنا۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا تم مجھ سے خوش نہیں ہو؟ تم نے تو مجھ سے پسند کی شادی کی ہے۔ تم تو میرے لیے دیوانے تھے، روز میرے لیے تحفے بھیج دیا کرتے تھے، وہ بھی اتنے مہنگے۔ تحفے کوئی کسی کو دیتا ہے اگر وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اگر تم نے مجھ سے شادی کے دوسرے دن یہی کہنا تھا کہ مجھ سے طلاق لے لو، تو پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیا میں نے تمہیں تحفے بھیجے تھے؟ میں نے تمہیں پسند کیا تھا، میں نے تمہیں کوئی تحفہ نہیں بھیجا۔ تم نے مجھے پسند کیا تھا اور تم مجھے تحفے بھیجا کرتی تھیں۔ میں نے تمہارے بھیجے ہوئے گفٹ کھول کر بھی نہیں دیکھے، میرے تو سر سے کبوتر اڑ گئے۔ میں نے علی کو ایک تحفہ بھی نہیں بھیجا تھا، میرے پاس تو تحفہ خریدنے کے پیسے ہی نہیں تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا، پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات غور سے سنو، تم نے مجھے اتنے سارے تحفے، میں بول رہی تھی کہ اس نے مجھے چپ کروا دیا اور کہا کہ ان فضول باتوں کو ایک طرف رکھو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ اگر تم مجھ سے طلاق لے لو تو یہ 50 لاکھ تمہارے ہو سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ تم مجھ سے جو بھی مانگو گی میں تمہیں دے دوں گا، لیکن تمہیں مجھ سے طلاق مانگ کر لینا ہوگی، وہ بھی سب کے سامنے۔ میں وہاں سے اٹھ گئی، پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی کر پلٹ کر علی کو دیکھنے لگی۔ ایک بات کا جواب دو، کیا تم واقعی مذاق نہیں کر رہے؟ علی نے کہا، مجھے ہر اس چیز کی قسم ہے جو مجھے زندگی میں آج تک ملی، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ اگر تم مجھ سے طلاق لے لیتی تو یہ 50 لاکھ میں اسی وقت تمہارے حوالے کر دوں گا، اور میں ایسا کیوں کر رہا ہوں یہ بھی تمہیں بتا دوں گا، کیونکہ جاننا تمہارا حق ہے۔ لیکن ابھی مجھ سے یہ بات مت پوچھنا، کیونکہ میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ میں نے ان کو کہا کہ میں اسے سوچ کر بتاؤں گی، کیونکہ فی الحال مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ تم سوچنے کے لیے جتنا ٹائم چاہے لے لو، میں تمہیں 5 دن بعد سوچ کر بتاؤں گی، تب تک تم یہ بات کسی اور کو مت بتانا۔ علی نے کہا، یہ تو تمہیں کہنے والا تھا کہ تم یہ بات کسی اور کو ہرگز نہیں بتانا، یہ بات ہم میاں بیوی کے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ میں اس کی بات پر ہنسی اور کہا کہ مجھ سے طلاق کی باتیں کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ میاں بیوی کی باتیں ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کیونکہ بہرحال میں بہت دکھی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں تم سے کوئی رشتہ بھی نہیں بنایا تھا۔ دیکھو جو ہے تمہارے سامنے ہے، اسے تم جو مرضی سمجھو، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، اگلا دن اور اس سے اگلے دن بھی یہی سوچتی رہی کہ علی نے ایسا کیوں کہا، اور اگر اس نے مجھے وہ تحفے نہیں بھیجے تو پھر کس نے بھیجے؟ بلکہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے تحفے بھیجے، وہ کیوں مجھے چھوڑنا چاہتا تھا؟ اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں اسے طلاق مانگ لوں تو مجھے 50 لاکھ روپے دے گا۔ اگر وہ چاہتا تو ایک سیکنڈ میں مجھے طلاق دے دیتا۔ طلاق دینے کا حق اسے تھا، مجھے نہیں۔ میرا تو حق مہر بھی صرف 50,000 روپے تھا جو اسے ادا کرنا تھا۔ اگر وہ مجھے 50,000 روپے دے کر مجھ سے جان چھڑوا سکتا تھا
تو وہ مجھے 50 لاکھ دینے کو راضی کیوں تھا؟ 50 لاکھ بہت بڑی رقم تھی اور اس رقم سے ہم کاروبار کر سکتے تھے۔ میں اپنے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی۔ میں اس رشتہ داری اور شادی کو بھول بھی سکتی تھی کیونکہ اس شادی میں میرا دل کبھی بھی نہیں تھا۔ بس میں علی کی دولت کو دیکھ کر تھوڑی زیادہ خوش ہو گئی تھی، لیکن دولت تو مجھے مل رہی تھی۔ اگر میں اپنی عقل استعمال کرتی تو میں 50 لاکھ سے 50 کروڑ کما سکتی تھی۔ میرا دماغ کسی مشین کی طرح چل رہا تھا، لیکن شاید ایسا ہی کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ ایسا کیا چاہتا تھا کہ میں اس سے طلاق مانگ کر لوں؟ اس طرح تو میری بدنامی ہوتی۔ ظاہر ہے جب میں اس سے طلاق مانگتی تو پھر اس کی کوئی وجہ بھی بتانا پڑتی۔ سارے خاندان والے اور گھر والے میرے بھی پیچھے پڑ جاتے۔ اگر میں یہ سب کر کے اپنا نام بھی بدنام کرواتی اور اپنے آپ کو سب کے سامنے ذلیل بھی کرواتی تو مجھے پیسوں سے کیا خوشی مل جانی تھی؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ علی نے کہا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا، پر یہ چھپانے والی بات نہیں تھی۔ پھر بھی میں نے یہ بات چھپائی۔ تیسرے دن میں نے یہ بات علی کی امی یعنی اپنی ساس کو بتا دی، وہ بھی اس لیے کیونکہ انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ پوری طرح تڑپ اٹھیں کہ میری نئی نویلی بہو بیچاری رو رہی ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی قسم دی اور میں نے ان کو سب بتا دیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر ایک طرف بیٹھ گئی اور پھر مجھے کچھ ایسا بتایا کہ میں حیران رہ گئی۔ آخر وہ دن آ گیا جب میرے شوہر سے مانگا ہوا وقت ختم ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں آیا۔ اس سے پہلے جو دن بھی گزرے تھے اس نے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا، بس اپنی ماں کے سامنے مجھے بلاتا، وہ بھی ایسے جیسے میرا دیوانہ ہے۔ میرے شوہر نے میرے سامنے پھر سے وہ بریف کیس رکھا اور کہا، امید ہے اب تم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہوگا، تو پھر ضائع کرنے کے لیے میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اب کوئی ڈرامہ نہ کرنا، جو میں نے تمہیں کہا ہے بس وہ کرو اور بتاؤ کیسے کرو گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ حیران ہوا، کیا یہ اس وقت کرنا ضروری ہے؟ میں نے کہا بالکل، کیونکہ شاید اس کے بعد تم اپنا فیصلہ بدل لو۔ علی نے کہا ایسا بالکل نہیں ہو سکتا اور ہنس دیا۔ میں نے بھی اپنے شوہر کی آنکھوں کے سامنے ایک بریف کیس رکھا جو اس کے بریف کیس سے چھوٹا تھا۔ جب میں نے اسے کھولا تو وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگا۔ شاید اب تم اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا تو علی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ مجھے علی کی ماں کی وہ بات یاد آئی جو مجھے انہوں نے اسی دن بتائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے تمہارے نام سے علی کو تحفے بھیجے اور اس کے نام سے میں تمہیں چاہتی تھی کہ تم لوگ یہ سمجھو کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، کہ تم دونوں میں شادی سے پہلے ہی محبت قائم ہو جائے اور تمہارا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ تم نے نیکی کرنا ہے، کسی کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی بات کی تھی۔ میرے بیٹے کے پاس بہت دولت ہے لیکن دولت کی قدر نہیں، وہ اس دولت کو دونوں ہاتھوں سے اڑا رہا ہے۔ میں نے اس کے لیے ایک وصیت لکھی جس کے مطابق جیسے ہی اس کی شادی ہوگی اس کی ساری دولت بیوی کے نام ہو جائے گی، یہاں تک کہ اسے اگر پیسے خرچ کرنا ہوں گے تو بیوی کے دستخط کے بغیر نہیں ملیں گے۔ اس لیے وہ تمہارے ساتھ چال چل رہا تھا، تمہیں پیسے دے کر اس بات پر مجبور کرنا چاہتا تھا کہ تم خود ہی طلاق لے لو، کیونکہ اس وصیت کے مطابق یہ تمہیں طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اگر تم طلاق مانگتی تو یہ کہتا کہ میں کیا کروں، جب وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس کو آزادی واپس مل جائے گی۔ میں نے میری ساس سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کریں، کیونکہ اس طرح تو آپ اس کی شادی کرواتی رہیں گی اور یہ ان کو پیسے دے کر کچھ بھی کر کے اپنی زندگی سے نکال دے گا، لیکن اس طرح علی جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کرے گا۔ تب میری ساس نے پہلی وصیت کو حذف کر کے دوسری لکھی جس کے مطابق علی اپنی مرضی کی دولت خرچ کر سکتا تھا لیکن تب تک جب تک میں اس کے نکاح میں رہوں۔ یہ واقعی بہت الگ قسم کی وصیت تھی، لیکن یہی سچ تھا اور میں اس کی قانونی حیثیت بھی تھی۔ میرا شوہر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ شادی کا مطلب زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی، آپ کی زندگی برباد نہیں ہوئی ہے، میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کروں گی۔ میرے شوہر نے 2 دن تک مجھ سے بات نہیں کی، لیکن پھر اس نے مجھ سے اور اپنی ماں سے معافی مانگی۔ اس نے کہا آپ ٹھیک کہتے تھے۔ اس نے مجھے چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہم لوگ سیر کے لیے ملک سے باہر گئے، واپس آئے تو ہم ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے، ایسے کہ ایک دوسرے کو چھوڑنے کے بارے میں سوچنے سے ہی ڈر لگتا تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔
کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔